अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान की विक्ट्री स्पीच हो गई। दो मुतालबात उन्होंने किए हैं, एक मुतालबा फौरी इंतखाबात का और दूसरा मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का। इमरान खान साहब के मुतालबात का जवाब आ चुका हुआ है, क्या जवाब मिला है उनको उस पर बात होगी। और दूसरा मामला है पंजाब में जो खिचड़ी पक रही है। नहीं पंजाब, क्योंकि अब इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा हदफ भी पंजाब था और इमरान खान साहब को अंदाज़ा था कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिर जाएगी तो फिर मरकज़ की हुकूमत को गिराना आसान होगा। इसलिए इमरान खान साहब ने जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें सारा कुछ झोंक दिया और फिर जीत भी गए। मुस्लिम लीग नून अपनी कमज़ोरियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी नाकिस हिकमत अमली की वजह से हार गई और हुकूमत उनकी पड़ गई ख़तरे में। तो इमरान खान साहब पंजाब की हुकूमत क्यों लेना चाह रहे हैं, पंजाब में वो हुकूमत करना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। तो इमरान खान साहब मरकज़ी हुकूमत को गिराने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब 25 मई को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे तो उन्होंने पेशावर का इंतखाब किया था। पेशावर से लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, वहाँ बैठकर उन्होंने तैयारी की थी और वहाँ पर उनको उनकी हुकूमत भी थी, उनको मुकम्मल सपोर्ट भी थी। इसी तरह अब वो इस हुकूमत को गिराने के लिए पंजाब भी हाथ में लेना चाहते हैं और पंजाब उनके हाथ आ गया तो ज़ाहिर है फिर मुस्लिम लीग नून के लिए, इत्तेहादियों के लिए मरकज़ में हुकूमत करना मुमकिन नहीं होगा। इसी वजह से फोकस जो है इस वक्त सारा का सारा पंजाब पर है और मुतालबात इमरान खान साहब के जो है उस पर जवाब कहाँ से आया उस पर भी मैं बात करता हूँ। तो पंजाब में जो डेवलपमेंट है नहीं, वो बलदियाती ज़िमनी इंतखाबात के बाद हो गई। अब यहाँ पर सूबाई असेंबली का इजलास भी चल रहा है, जो अरकान मुंतखब हो गए उनका हलफ भी होगा और फिर 22 जुलाई को, आज 18 है, 19 और बीच में 3 दिन यानी टोटल कल 19, 20 और 3 या 4 दिन के बाद होगा इजलास पंजाब असेंबली का। इलेक्शन के लिए होगा, री इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर। तो इसमें 9 वोटों का फ़र्क है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान। 9 वोट मुस्लिम लीग नून अगर मैनेज कर लेती है तो मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बरकरार रख सकेगी और बड़ा मुश्किल है 9 वोट मैनेज करना। उसके लिए मैंने पहले भी आपको व्लॉग में गुजारिश की थी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मशवरा चल रहा था, एक राय चल रही थी, एक तजवीज़ थी कि PTI के कुछ मज़ीद अरकान तोड़कर और उनको वोटिंग वाले दिन ऐवान से गैर हाज़िर रखा जाए, गायब रखा जाए। लेकिन अब एक और चीज़ भी सामने आई है, वो ये कि चौधरी ख़ानदान को मैनेज किया जाए, चौधरी ख़ानदान में दोबारा दरार डाली जाए, तोड़ा जाए चौधरी ख़ानदान को। हालांकि शुजात हुसैन साहब जो हैं उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट पंजाब की हद तक परवेज़ इलाही साहब के झोली में डाली हुई है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कायद-ए-आज़म के 10 वोट हैं, अगर वो नहीं उधर जाएंगे इमरान खान साहब की तरफ तो फिर हमज़ा शहबाज की हुकूमत बरकरार रहेगी, लेकिन उधर जाएंगे। वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं। अगर इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के आखे में आ गए, कहे में आ गए, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। फिर चौधरी बरादरान जो है अपना मुमकिन है अपना वज़न जो है वो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डालें, लेकिन ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने साहबजादे को ज़िमनी इंतखाबात में उतारा भी इसी नीयत से था क्योंकि उनके साहबजादे कौमी असेंबली के रुकन भी हैं। रिज़ाइन तो हुआ है लेकिन बहरहाल वो रिज़ाइन अभी मंजूर नहीं हुए। अगर पंजाब में इमरान खान साहब हुकूमत गिरा लेते हैं तो फिर मुमकिन है कि अपनी हुकूमत यहाँ बनाने के बाद फिर कौमी असेंबली में वापसी कर ले। तो कुरैशी साहब ने अपने साहबजादे को, ज़ैन कुरैशी साहब को, इसी वजह से MPA बनाया कि चले अगर पंजाब में अपनी हुकूमत बन जाती है तो फिर वज़ीर आला, वज़ीर कोई चीज़, लेकिन कोशिश तो उनकी है वज़ीर आला की। और मुल्तान में सुना है कि कुछ इस तरह की मुल्तान से हवाएं जो आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ें चल भी रही हैं। वहाँ पे जो गॉसिप्स हैं वो ये भी हैं कि इमरान खान साहब को इस बात पे आमादा कर लिया जाए कि जी हुकूमत जितने दिन की भी है वो ना छेड़े, नीचे परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर रहने दें और ज़ैन कुरैशी साहब को बना लें वज़ीर आला। लेकिन उसके लिए फिर एक बार इलेक्शन तो होना है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के तहत वो जो 16 अप्रैल को कैंडिडेट्स थे परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज, उन्होंने ही होना है, उम्मीदवार उन्होंने ही बनना है। तो ये तो बज़ाहिर तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि सियासत में मुमकिनात तो होते हैं तो और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो ऐसा कर भी सकते हैं फिर। लेकिन एक बार वो जो इलेक्शन जो या फिर विथड्रॉ कर लेंगे कागजात, चौधरी साहब को अगर मनवाया जाएगा कि जी आप कागजात विथड्रॉ कर लें तो फिर ये अलग बात। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जितना
یہ اپنا اکھاڑ پچھاڑ کر رکھی تھی، جتنا انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا، جتنا اپنے آپ کو بدنام کیا تھا، وہ زین قریشی صاحب کو تو بنانے کے لیے نہیں کیا تھا وزیر اعلیٰ. تو لہٰذا جو مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے کہ ادھر سے تو اگر کچھ لوگ مسلم لیگ قائد اعظم سے توڑ لیے جائیں اور کچھ جگاڑ لگا لیا جائے، تو لگ تو نہیں رہا لیکن ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم سے 7-8 لوگ توڑ لیے جائیں اور باقی ایک آدھ بندہ ادھر ادھر کر لیا جائے اور اپنا کھیل پکا کیا جائے. لیکن یہ بڑا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور ٹاسک بہت مشکل ہے. تو ایک تو یہ کہانی. اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا کل، کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد انہوں نے وکٹری اسپیچ دی ہے، قوم سے خطاب کیا، کیونکہ پریس کانفرنس وغیرہ خان آج بھی نہیں کر رہے. اتنی جیت کے بعد عمران خان صاحب میڈیا کے سامنے نہیں ہے، کیمرے کے سامنے آ گئے. کیمرے کے سامنے آ کر انہوں نے قوم کو خطاب کیا لمبا چوڑا، اور اس خطاب میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نیوٹرلز، ہینڈلرز، ایکس مین، مسٹر وائی، مسٹر ایکس، یہ نام انہوں نے نہیں لیا، اس طرح کا کوئی تذکرہ انہوں نے نہیں کیا. ہاں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، ان کا استعفیٰ مانگا ہے. اب ان کا استعفیٰ انہوں نے لکھ رکھا ہوا ہے، انہوں نے یوں لکھ کے نہ رکھا ہوا ہے کہ جی خان صاحب آؤ اور لے کر جاؤ. وہ میں بتاتا ہوں وہ کیا ہوا ہے وہاں پر چیف الیکشن کمیشن میں، کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیوں عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. اب اس طرف کیوں عمران خان صاحب نے آج یہ نہیں کہا کہ جی لوگوں نے جو ہے وہ میرے خلاف جو سازش کرنے والوں کے جو ہینڈلرز تھے ان کے خلاف ووٹ دیا. وہ یہ اب اس غلامی والی بات بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا، ان کے ادارے کی طرف کوئی بڑا اشارہ نہیں تھا ان کا، ISI کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا. چیف الیکشن کمشنر ٹارگٹ تھے عمران خان صاحب کے. ان کے متعلق انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو عام انتخابات کی، فوری عام انتخابات کی بات کی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں. اس کا بھی جواب عمران خان صاحب کو مل چکا ہوا ہے اور وہ جواب تگڑا ملا ہے، اس پر میں آتا ہوں. اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر ضمنی الیکشن کی طرح ہی الیکشن کرانا ہے، یعنی جنرل الیکشن کرانا ہے، تو بحران بڑھے گا. اب انتخابات تو جیت گئے آپ، اور یعنی آپ توقع سے زیادہ جیت گئے. شاید آپ کو بھی توقع نہیں تھی، آپ جیت گئے. توقع ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، مسٹر وائی، مسٹر ایکس جو ہے وہ اس میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کو حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ جی PTI کو ہرواؤ اور ان چوروں کو جتواؤ. یہ آپ نے کہا تھا نا. تو توقع آپ کو نہیں تھی، لیکن اس توقع کے باوجود آپ جیت گئے. لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن کے اوپر عمران خان صاحب کا اعتراض ہے، تحفظات ہیں. تحفظات کیا ہیں؟ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ نکل جائیں، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے. انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. یہ بھی کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب. ضمنی الیکشن میں ہمیں ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ریاست کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی. ہر جگہ ہمارے لوگوں کو پولیس سے ڈرایا دھمکایا گیا. ضمنی الیکشن میں ریاستی مشینری کا بے درگ استعمال کیا گیا. جن پولیس افسران نے ان کے جالے بن کر مدد کی، ایک ایک کا نام یاد ہے. اب یہ جو ہوتا ہے نا، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب آ گئے، اس سے سیاست ہے بھائی، ممکنات. اب عمران خان صاحب کی ایک ہوا تھوڑی سی بنی ہے، تھوڑی سی نہیں اچھی خاصی بنی ہے، تو ممکن ہے یہ آگے بڑھ جائے، یہ طوفان بن جائے. اور طوفان بن کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ، یعنی 2/3 میجورٹی جو نواز شریف صاحب کو ملی 2 بار، اس سے بھی زیادہ میجورٹی لے کر اگر عمران خان صاحب آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب تو میں نے کل کہا تھا ہٹلر بن جائیں گے، ڈکٹیٹر بن جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے سب کے نام یاد ہیں، یعنی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی ہاں مجھے سب کے نام یاد ہے اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. مجھے سب سے زیادہ افسوس چیف الیکشن کمشنر کا ہے. سکندر سلطان راجہ میں اہلیت ہی نہیں ہے. 40 لاکھ مردہ افراد کو بھی ووٹر لسٹوں میں ڈال دیا. اس چیف الیکشن کمشنر پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں. اچھا جی، الیکشن آگے چل کر وہ پرانے رونے وہ عمران خان صاحب کے جی ڈسکا کا الیکشن ہمیں ہروایا، سینٹ کے انتخابات میں ویڈیوز آ گئی تھیں تو اس پر بھی کچھ نہیں کیا تھا. لہٰذا یہ مجھے چیف الیکشن کمشنر بالکل نہیں چاہیے، اور اس چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں انتخابات صاف شفاف نہیں ہوں گے اور میں رزلٹ نہیں مانوں گا. کیا واقعی چیف الیکشن کمشنر ٹارگٹ انتخابات کی وجہ سے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. عمران خان صاحب کو خطرہ ہے، خدشہ ہے، پہلے دن سے ہے. اسی وجہ سے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس کا. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہوا ہے. آج بھی میری الیکشن کمیشن میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھنسے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے کچھ سورسز نے کہ جی یہ جو ضمنی انتخابات تھے، پھر سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے، 24 کو وہ ہونے ہیں، اور پھر کراچی کا جو ہے وہ ہے انتخاب، اس کے کیا نام ہے ان کا، جو NA
245 کا، جس کے لیے عمران خان صاحب اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں. عامر لیاقت کے انتقال پر جو سیٹ خالی ہوئی تھی وہاں پر بھی انتخابات ہونے ضمنی. تو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے دیگر انتظامی معاملات ہیں یعنی الیکشن کے معاملات ہیں اس میں مصروف تھے، اسی وجہ سے فارن فنڈنگ کیس کو ابھی ہم نے چھیڑا نہیں ہے. یعنی جو محفوظ کر لیا تھا فیصلہ، تو اس کے بعد فائلیں اٹھا کر پڑھنا، آرگومنٹ دیکھنا، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹیں دیکھنا، ثبوت سامنے رکھنا، ان کا جائزہ لینا، کچھ رپورٹس بھی منگوائی ہوئی ہیں مزید کچھ اداروں سے، تو وہ سارا کچھ کرنے کے بعد فیصلہ لکھا جائے گا. تو اس طرف ابھی ہمارا فوکس نہیں ہے. فوکس ہے اور الیکشنز کے علاوہ معاملہ ڈیلیمیٹیشنز کا، حلقہ بندیوں کا عام انتخابات کے لیے، اور پھر الیکشن فہرستوں میں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جنرل الیکشن کے لیے وہ الیکشن فہرستیں مرتب کر رہے ہیں تو اس میں بھی گڑبڑ آ رہی ہے، تو وہ بھی اعتراضات سننا. تو سارا معاملہ فوکس ادھر ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس، فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے بند ہو گیا، وہ آئے گا اور عام انتخابات سے پہلے آئے گا، بہت پہلے آئے گا. عام انتخابات میں تو بھی بہت وقت ہے، کیونکہ ڈیلیمیٹیشن 1 مہینہ ڈیلیمیٹیشن میں لگ جانا ہے اور اسی دوران باقی چیزیں دیکھتے رہیں گے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی، اور ممکن ہے کہ 1-1.25 مہینے میں اس کا فیصلہ آ جائے اور سندھ کے بلدیاتی انتخابات ہیں وہ بھی نبڑ جائیں گے. تو اس کے بعد ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آئے گا. تو عمران خان صاحب، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان الیکشن کمیشن کے سورسز اس معاملے میں چپ ہیں کہ فیصلہ کیا آنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے پڑھنا ہے تو اس کے بعد ہم چیزیں دیکھیں گے نا، بتائیں گے، اور ہمارے سامنے جو ثبوت رکھے گئے تھے ان کا جائزہ لیں گے. اور ابھی ظاہر ہے فیصلہ ہے تو فیصلے کے اوپر پریڈکشن تو نہیں کی جا سکتی. عدالت ہے وہ الیکشن کمیشن بھائی، ایویں بلا لیں. عمران خان کو بلا سکتے ہیں، نہیں بلا سکتے، ہمیں تو بلا لیں گے بھائی، بلا کر ایویں رگڑا لگا دیں. تو الیکشن کمیشن کے اندر جو ثبوت آئے تھے، جو چیزیں سامنے آئی تھی اس میں، اور عمران خان صاحب نے 8 سال اس کا الیکشن کمیشن کے جو فارن فنڈنگ کیس کا جو سماعت تھی، 8 سال عمران خان صاحب نے روک کے رکھی. ظاہر ہے کسی وجہ سے روک کے رکھی ہوگی نا، یعنی ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کیے نا، کارروائی آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے تھے. کبھی کوئی جواز، کبھی کوئی درخواست، کبھی کسی عدالت میں جاتے تھے، کبھی کسی عدالت میں، کبھی الیکشن کمیشن کی جو جورسڈکشن ہے وہ چیلنج کرتے تھے، کبھی اکبر اس بابر کے اوپر اعتراض اٹھا دیتے تھے، کبھی وکیل پر اعتراض، کبھی دلیل پر اعتراض، کبھی اسکروٹنی کمیٹی پر اعتراض. پھر یہ آخر میں اعتراض کہ جی چلیں ہمارے خلاف آپ یہ سن ہی رہے ہیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور JUI کے اوپر جو ہم نے درخواست دی ہے ان کی بھی اسکروٹنی کروا دیں، ان کی فنڈنگ کی، اور اس کے بعد سب کا ایک ساتھ جو ہے آپ فیصلہ سنا دیں. تو اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی، الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی. یہ سارا کچھ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ، یا وجہ یہ تھی، مطلب نہیں، وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں وہ پھنسیں گے. الیکشن کمیشن ان کی جماعت کو کالعدم تو نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی غیر قانونی فنڈنگ لی گئی ہے، بیرون ملک فنڈنگ آئی ہے. جب الیکشن کمیشن یہ کہہ دے گا کہ جی اسکروٹنی کمیٹی میں ثابت ہو گیا، وکیل نے جو اکبر اس بابر کے وکلاء نے ثابت کر دیا، تو اس کے بعد معاملہ پھر چلا جائے گا حکومت کے پاس، اور حکومت نے پھر عمران خان صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دینا ہے. پھر کالعدم کرتے ہیں نہیں کرتے، ٹھیک ٹھاک رگڑا لگے گا. تو خان صاحب نے آج بھی، یعنی اتنے انتخابات جس کو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوئے ہیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں مجھے یہ الیکشن کمشنر نہیں چاہیے، مجھے یہ الیکشن کمیشن نہیں چاہیے. سندھ کا الیکشن کمشنر جو ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور آصف زرداری کا نوکر بنا ہوا ہے. یہ باتیں کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب. تو مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کی ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں عمران خان صاحب اتنی بڑی جیت کے باوجود. تو اس کے پیچھے سیدھا ایک ریزن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فارن فنڈنگ کیس میں ان کو پتہ ہے کہ جی وہ پکڑے گئے ہیں، وہاں پر ان کے خلاف فیصلہ آئے گا. اچھا ایک اور چیز، اتنا الیکشن کمیشن کے خلاف آگے جا کر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا، جو کہ نوٹسز الیکشن کمیشن تیار کر رہا ہے، ایک آدھ روز میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی طلبی ہو جو مسلسل توہین کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی اور چیف الیکشن کمشنر کی، تو وہ نوٹسز آ گئے. تو عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار وہ نوٹسز آ جائیں گے اور طلبی ہو جائے گی اور توہین عدالت میں سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس سزا سے زیادہ عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ یہ چوری جو پکڑی گئی ہے اس کا فیصلہ نہ ہو جائے، کیونکہ چوری ہے نا، غیر قانونی کام کرنا چوری ہوتی ہے. لیکن اس سے عمران خان صاحب نہیں ڈر رہے. لیکن ہو یہ رہا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر اس طرح کی عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹس پر ان کو بلا لیا تو پھر فارن فنڈنگ کیس تو پیچھے رہ جائے گا. پھر توہین عدالت میں اگر سزا آ گئی، کیونکہ ویڈیو ریکارڈز ہے نا، اب تو ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان صاحب نے کہا ہے
چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر، یہ کہا ہے، مسلم لیگ نون کے ایجنٹ ہیں، یہ کہا ہے۔ اس معاملے پر جب طلب کیا گیا تھا فواد چودھری کو اور اعظم سواتی کو تو انہوں نے تو معافی مانگ لی تھی، تو خان صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی جا کر۔ اگر معافی مانگیں گے تو پھر الیکشن کمیشن کے اگینسٹ جو ان کا نیریٹو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ پھر اگر الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو عمران خان صاحب بیسیکلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ملائن کریں، ان کے اوپر لگائیں الزامات۔ ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا جی، اب چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کیا جواب آیا عمران خان صاحب کو، جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر ریزائن کریں۔ میں نے الیکشن کمیشن میں بات کی، سورسز سے پوچھا، تو اس بات پر عمران خان صاحب کے مطالبات پر مشاورت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی میں نے ریزائن لکھ رکھا ہوا ہے، آ کر لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح آئینی اداروں کے سربراہان، یہ سورسز میرے کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو اندر مشاورت چل رہی ہوتی ہے نا آپس میں بیٹھ کر رہے تھے، وہ ایک رائے الیکشن کمیشن کے اندر سے جو آئی ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں کہہ رہے، الیکشن کمیشن کے اندر سے رائے آئی ہے کہ جی اگر اس طرح اداروں کے سربراہ، آئینی اداروں کے سربراہ کسی کے دباؤ میں آ کر استعفے دیتے رہے تو پھر ملک چل پڑا، پھر ملک کا کام چل پڑا، پھر تو نہیں چلتا کچھ۔ تو لہٰذا وہاں سے وہ گئے ٹکا سا جواب کہ جی نہیں، آپ اپنا پریشر جتنا بنا سکتے ہیں نا بنائیں، آپ کو اب طلبی ہوگی، آپ کو بلایا جائے گا، آپ سے ثبوت مانگے جائیں گے کہ آپ بتائیں کہ ہم نے کب کہاں کس سے ملاقات کی، اور آپ کو پرسنلی طلب کیا جائے گا۔ یہ الیکشن کمیشن کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، اور کچھ دنوں میں نے کہا تھا نا 17 جولائی کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ سنگین اپنا کیا ہوتا ہے سنجیدہ اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت تو ابھی ذرا تھوڑی سی ہل گئی ہے عمران اپنا نتائج کی وجہ سے، لیکن الیکشن کمیشن زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو تھا کیا ہوتا ہے مورلی اسٹینڈ جو ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا، وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گیا کہ الیکشن کمیشن اب بلا سکتا ہے عمران خان صاحب کو۔ پہلے تو اگر عمران خان صاحب ہار جاتے تو پھر الیکشن کمیشن کو بلانے میں شاید مسئلہ ہوتا، لیکن اب الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو بلا سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ پروو کر چکا ہوا ہے کہ جو انہوں نے دھاندلی نہیں ہونے دی۔ تو لہٰذا اب 17 جولائی گزر گیا ہے، اب عمران خان صاحب کی طلبیاں الیکشن کمیشن میں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ نوٹس چلے جائیں، پھر وکیل چلے جائیں، لیکن پرسنلی ان کو طلب کیا جائے گا، جس طرح فواد چودھری اور اعظم سواتی صاحب کو طلب کیا گیا تھا۔ اچھا جی، اب معاملہ ہے انتخابات کا، کہ انتخابات کا عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پر آج پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوئی، کل اتحادیوں کا سربراہی اجلاس ہوگا لاہور میں، اور اس میں آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب لندن سے اس میں شریک ہوں گے۔ اس میں باقی جو قائدین ہیں اتحادی جماعتوں کے وہ شریک ہوں گے۔ اس میں محمود خان اچکزئی ہو گئے، اے این پی والے ہو گئے، اور دوسرا اختر جان مینگل صاحب، دوسرے جو قائدین اویلیبل ہیں۔ ہنگامی اجلاس ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے مشاورت کر کے اجلاس طلب کیا ہے۔ اس اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے مطالبے کا کیا کیا جائے۔ پیپلز پارٹی، جو میں بار بار کہتا ہوں اس پورے سسٹم کی آرکیٹیکٹ ہے، یہ سسٹم چلتا ہے پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لے سکتی ہے، یہ سسٹم ڈوبتا ہے پیپلز پارٹی کو اس کا ڈسکریڈٹ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی سی سی کے اجلاس میں مشاورت ہوئی، اس میں واضح اکثریت پیپلز پارٹی کی سوائے 2-4 لوگوں کے، باقی سی سی کے اجلاس میں ان سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں مقررہ وقت پر انتخابات کروانے چاہیے، اور انتخابات کی تیاری کے لیے اب اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ انتخابات کی تیاری شروع کر دیں، عام انتخابات کی، تو انتخابات کی تیاری شروع کریں، میدان میں اتریں عمران خان صاحب کے مقابلے کے لیے، لیکن انتخابات ہوں مقررہ وقت پر۔ مسلم لیگ نون کی میجورٹی بھی وہ کہہ رہی، ان کا بھی یہی رائے ہے، وہ بھی یہ اس رائے کے ہیں کہ اگر ہمیں جو تھا تحریک عدم اعتماد کے فوراً بعد انتخابات کی طرف چلے جاتے تو اور بات تھی۔ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ انتخابات کی طرف جائیں، اور دوبارہ اب اس حالات میں انتخابات کی طرف جانے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر عمران خان کے سامنے پھینک دو اور وہ آپ کو ٹھوٹے چھوٹے مارتا رہے۔ تو لہٰذا انتخابات کوئی آپشن نہیں ہے، مؤثر حکمت عملی اختیار کر کے عمران خان صاحب کا گراؤنڈ میں مقابلہ کیا جائے۔ یہ مسلم لیگ نون کے اندر کی بھی رائے آئی ہے۔ اب اتحادیوں کا جو آج کا اجلاس ہوگا اس میں باضابطہ، کبھی امکان ہے باضابطہ انکار آئے گا عمران خان صاحب کو انتخابات سے، اور انتخابات 2023 میں کروانے کا جو ہے اعلان ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔